हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज सैयद है और उमर चीमा के हमरा मैं मौजूद हूँ प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं और वो मौजू है कौन बनेगा आर्मी चीफ। और क्या मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं ये अपनी मुद्दत पर रिटायर हो जाएंगे या नहीं होंगे। दरअसल ये मौजू इसलिए ज़ेरे बहस आया है कि डॉन अखबार ने एक ख़बर शाया की है। डॉन अखबार के एक बड़े ज़िम्मेदार रिपोर्टर हैं बाकर सज्जाद सैयद। उन्होंने एक ख़बर शाया की है कि कौन बनेगा आर्मी चीफ, और जो सीनियरिटी में जो लिस्ट है उसका ज़िक्र किया गया है, साथ ही साथ कुछ और बातें भी की गई हैं। लेकिन हम आपको डॉन अखबार की खबर ही नहीं सुनाएंगे, हम कुछ आपको अपनी मालूमात भी देंगे। इसी गर्ज से हम आज आपसे ये गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले उमर चीमा के पास चलते हैं। चीमा साहब, बाकर सजाद बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, बड़े वंडरफुल डिप्लोमेटिक इश्यूज़ को भी कवर करते हैं, फॉरेन ऑफिस को भी करते हैं, डिफेंस को भी करते हैं। तो उनकी खबरें बड़ी अच्छी होती हैं और इस तरह की टाइमिंग के ऊपर वो खबरें दिया करते हैं। ये नवंबर में तब्दीली आनी है, तो आपने वो खबर पढ़ी है, तो पहले तो आप बताएं ना कि खबर में मेन कंटेंट जो आपने पढ़ा है, जो आपको क्लिक किया वो क्या है, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके पास क्या खबर है। शाह जी, मुझे जो चीज़ क्लिक की है ना वो ये है कि ख़बर पब्लिश हुई है। ठीक है। ठीक है। अब अगर ये बात की जाए इन्फॉर्मेशन के हवाले से, ये तो बाकर सजाद को भी नहीं आइडिया कि किसने आर्मी चीफ बनना है। ठीक है, और मुझे तो लगता है कि इस टाइम शहबाज शरीफ को भी नहीं आइडिया कि बिल्कुल ठीक, किसने आर्मी चीफ ठीक बनना है। बात। ठीक है। और इवन जो आर्मी चीफ को भी नहीं आइडिया कि किसने आर्मी चीफ बनना है। मसला ये है कि एक वोलेटाइल सिचुएशन है। कोई भी अदारा अब इतना ज़्यादा उसका कंट्रोल नहीं कि वो सारी जो इवेंट्स हैं वो उसकी मर्ज़ी से अनफोल्ड होते हैं। तो लिहाजा इनके अभी कुछ टाइम लगेगा। लेकिन एजाज़, ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो जिस तरह चलती हैं, इवन जो प्राइम मिनिस्टर किस तरह फ़ैसले करते हैं, मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूं पुरानी, कि यानी कि जब राहील शरीफ साहब जो हैं वो आर्मी चीफ बने। उमर, मैं ये वाक़या आपसे पूछूंगा, लेकिन ना पहले मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे लोग हमें देख रहे हैं ना, वो पहले इंटरेस्टेड है कि सीनियरिटी में किस किस का नाम है, आप किस पे बैठ करते आपको हैं। कैसे पता है कि लोग जो हैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड अच्छा, हैं? मेरा अंदाज़ा ये है कि लोग मैं लोग, क्योंकि मैं खुद भी एक आम आदमी हूँ। नहीं, आप आम ठीक आदमी है, हैं तो यानी कि मैं। मेरा इंटरेस्ट क्या हाँ। होगा, मेरा इंटरेस्ट उमर ये होगा कि नंबर वन कौन है। हम्म। नवंबर में 27 नवंबर को शायरी, नया आप आर्मी जो है चीफ ना, बनना है। आपको आदत है कि आपने बात अपनी तरफ लेकर जानी होती है। अच्छा, आप कहते हैं जी नहीं, लोग सवाल मैं पूछ इंटरेस्टेड रहा हैं। हूँ ना, मैं हाँ, सवाल पूछ रहा हाँ, हूँ ना आपसे। 27 नवंबर को आर्मी चीफ ज़ाहिर रिटायर, उनकी दूसरी मुद्दत हाँ। ख़त्म हो जाएगी। आप जो है ना, आप मेरे ख्याल है आप ये जिक्र करना चाह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो सबसे सीनियर मोस्ट हैं। लेकिन वो तो 24 को रिटायर हो जाएंगे ना। नहीं नहीं नहीं, 27 नवंबर को रिटायर हो रहे ठीक हैं। है, ठीक है। बकौल अगर आप जो है यानी कि वो बाकर सजाद की खबर का हवाला दे हवाला रहे दें, हैं, ठीक बात तो उसकी। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं, जो कि फार्मर DGIS से ही हैं। जिनको इमरान खान साहब ने या निकाला था। मेरी बात मैं कर अच्छा, रहा हूँ ना। सॉरी सॉरी ठीक, सर, हाँ, वापस वापस, ठीक, ओके हाँ। ओके। जिनको इमरान खान ने प्री मेच्योर ट्रांसफ़र की थी और बड़ी अनसेरिमोनियल तरीके से ट्रांसफ़र की थी। ठीक है, यानी कि और उनको जिस दिन ट्रांसफ़र किया था DGIS से, इसे कहा गया था कि आज ही आप जाके गुजरांवाला कोर्स संभाल लें। वो बहुत एक उसमें एक इंसल्ट का एलिमेंट था। तो लेकिन ये है कि ओवरऑल जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनकी, वैसे तो हर एक की हम अच्छी शोहरत ही सुनते आए हैं। जब तक कोई बंदा रिटायर नहीं होता, जब तक टीवी पर नहीं आता, हमें पता नहीं चलता कि कितने प्रोफेशनल थे या कितने कॉम्पिटेंट थे। लेकिन ये है कि ओवरऑल जनरल आसिम मुनीर की, अगर उनके फेस एक्सप्रेशन से भी बड़े एक नो नॉनसेंस किस्म की पर्सनैलिटी लगते हैं। और जिन लोगों से उनके बारे में ज़्यादा सुनने का इत्तेफाक हुआ है, ओवरऑल एक अच्छी शोहरत किया और ज़रा सख्त गिर भी तस्वर किए जाते हैं। तो पहले नंबर पे तो वो हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे बकौल बाकर सजाद की खबर के दूसरे नंबर पे आ रहे हैं जनरल साहिर शमशाद। ठीक, ठीक है। ठीक। जो कि पिंडी के कोर कमांडर है। जो कि पिंडी के कोर कमांडर हैं। तीसरे नंबर पर आ रहे हैं जनरल अज़र अब्बास। ठीक है। चौथे नंबर पे आ रहे हैं मेरे ख्याल वो जो जनरल नुमान हैं, मेरे ख्याल जो इस टाइम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के हैं। जी। ठीक है। वो हैं। और पाँचवें नंबर पर हैं यानी कि आपके और हम सब के महबूब जनरल फैज़ हमीद। यानी कि ये 5 जनरल हैं कि जो उस टाइम रेस में होंगे। यानी कि जिस टाइम, यानी कि अगर कोई लोग पहले हैं भी, तो या तो उधर से कोई रिटायर भी हो रहे होंगे। ठीक है। तो जब नवंबर आएगा
تو اس ٹائم یہ لوگ ریس میں ہوں گے. تو جو جنرل عاصم ہے ان کے ان کا یہ ہے کہ اگر ان کی مدت ملازمت ختم ہوتی ہے 28 نومبر کو جنرل باجوہ کی, جی اگر وہ جاتے ہیں تو جی ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کی مرضی ہے کہ اگر وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹیکنیکلی 27th از دا لاسٹ ڈے. ٹھیک ہے, اور جو 27 ہے وہ جنرل عاصم منیر کی بھی ایک لاسٹ ڈے ہے. اگر وہ ان کی کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی تو وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب بتائیں کہ آپ کیا کو بتانا چاہ رہے ہیں. اچھا عمر, یہ جتنے بھی جنرلز کے جو نام لیے نا آپ نے, اس میں رحیل شریف کا جو واقعہ وہ میں نے آپ سے سننا ہے, لیکن میں آپ کو کچھ اپنی جو اپنے انفارمڈ انفارمیشن جو ہے, انفارمڈ رائے جو ہے وہ دینے لگا ہوں. ابھی تک آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے ایک بڑی کلوزڈ میٹنگ میں کسی بندے نے ان سے گفتگو کی کہ کیا آرمی چیف کو ایکسٹینشن آپ دیں گے یا نہیں دیں گے, تو انہوں نے اس بات کے اوپر کوئی نیگیٹو ریمارکس نہیں کیے بلکہ پازیٹیو ریمارکس کیے. دیکھیے آرمی چیف جو ہے جنرل باجوہ وہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ میں نے ریٹائرمنٹ دینی ہے, اور جب عمران خان صاحب سے 6 اکتوبر 2021 کو ایک ڈی جی ایس آئی کی اپائنٹمنٹ کے اوپر ان کی جو تنازع ہوا تھا, اس سے پہلے 2 اکتوبر کو پنڈی جی ایچ کیو میں ایک میٹنگ ہوئی تھی. پارلیمنٹیرینز وہاں پر گئے تھے, نیشنل ڈیفنس کمیٹی کے, کشمیر کمیٹی کے, فارن افیئرز کمیٹی کے, تو افغانستان کے اوپر وہ بریفنگ دے رہے تھے. تو بریفنگ دیتے دیتے مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں انہوں نے ان سے سوال کیا کہ جی آپ ریٹائر ہو رہے ہیں, یہ تو آپ کے پلان کو لمبے لگ رہے ہیں. تو باجوہ صاحب نے کہا نہیں میں بالکل ریٹائر ہو رہا ہوں, اور میں پہلے بھی نہیں لینا چاہتا تھا, میں بالکل ریٹائر ہو رہا ہوں. پھر میٹنگ آگے بڑھی, باجوہ صاحب کی جو بریفنگ تھی وہ جاری تھی, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ریٹائر میں اپنے وقت پہ ہو رہا ہوں, اینڈ میں ریٹائر ہو کے گھر جا رہا ہوں. پھر جب ان کی باجوہ صاحب کی بریفنگ ختم ہوئی تو تب تیسری دفعہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں, اگلا نیو مین ول کم. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ قانون نے جو ساری جماعتوں نے ہماری نے قانون پاس کیا ہے, نون لیگ نے بھی اس قانون پر دستخط کیے ہیں, پیپلز پارٹی نے, پی ٹی آئی نے, تو وہ قانون پیش کیا تھا. ان سب جماعتوں نے بلا شرکت غیر اسٹیمپ کیا ہوا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جب آرمی چیف 3 سال کی مدت پوری کر سکے تو پھر اس کی ری اپائنٹمنٹ ہوگی اتنی مدت کے لیے, یعنی کہ 64 سال تک وہ آرمی چیف رہ سکتے ہیں. جی ری اپائنٹمنٹ ہوگی اتنی مدت کے لیے, 3 سال اور ہو گئے. پھر اگلی جو اس کو ایکسٹینشن ملے گی وہ 64 سال سے زائد نہیں ہونی چاہیے, 64 سال تک کی ہونی چاہیے. تو اس اعتبار سے آرمی چیف کے پاس 1 سال کی مدت تقریباً رہتی ہے. نہیں, بقول اگین میں اگر باقر کی خبر کا حوالہ دوں تو اس کے بقول ابھی جنرل باجوہ کی 61 سال عمر ہے. 61 سال. ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اور ٹرم بھی انجوائے کر سکتے ہیں. شاہ صاحب یہ گڈ نیوز ہے. جی یعنی کہ اگر وہ چاہیں تو ایک ٹرم ایک موجود ہے ابھی. اچھا عمر, میں ان کی جو ڈیٹ آف برتھ کو مکس کر رہا تھا. اگر وہ ایک ٹرم بھی اور لے سکتے ہیں یا 1 سال بھی اور لے سکتے ہیں, تو جو موجودہ پی ڈی ایم کی اگر جو جماعتیں ہیں, اگر زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب, یہ سارے لوگ, یا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ایکسٹینشن دیتے ہیں, تو کوئی بات میرا نہیں خیال کہ کوئی مسئلہ ہے. اگر ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے ان کے فائدے کے لیے بھی ہے, اور ظاہر ہے جنرل باجوہ کے لیے تو ہے. لیکن میرے خیال میں کہ انسٹیٹیوشن وائز شاید کوئی وائز ڈیسیشن شاید نہ ہو, لیکن ظاہر ہے اس کا فیصلہ تو ان لوگوں نے ہی کرنا ہے جن کے پاس ول آف دی پیپل پارلیمنٹ کی ایک پاور ہے, یا باجوہ صاحب کے پاس ایک آرمی چیف کی پاور ہے. لیکن میرے خیال میں ایکسٹینشن نہ لینے کا اعلان تو وہ کر چکے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی بندہ ریٹائر ہو رہا ہو تو یعنی کہ ریٹائرمنٹ کا دل کسی کے دل میں نہیں کرتا. اعزاز, میں مجھے ایک نا اکثر اس موقع پہ میں ایک بات سناتا ہوتا ہوں, اور وہ جنرل کیانی کی ہے. ٹھیک ہے. جنرل کیانی کو کسی نے سوال کیا, کو فارن جرنلسٹ صاحب, لوکل تو کر ہی نہیں سکتا وہ اس طرح کے. انہوں نے کہا جی کہ یہ تب کی بات ہے کہ جب طالبان جو ہے وہ اپنے عروج پر تھے اور بم دھماکے ہو رہے تھے, اور اکثر جو ایک باہر کا نیریٹو ہے وہ یہ آتا تھا جی کہ پاکستان کو انڈیا سے زیادہ طالبان سے خطرہ ہے یا انتہا پسندی سے خطرہ ہے. تو اس جرنلسٹ نے بھی کوئی اسی طرح کا سوال کیا. اس نے کہا جی کہ آپ کو طالبان سے زیادہ خطرہ ہے
انڈیا کی نسبت، لیکن آپ کی ابھی تک پالیسی جو ہے وہ انڈیا سینٹرک ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ جنرل کیانی نے ایک بات کی جو کہ در حقیقت پہلے بھی کوئی ایک امریکن کر چکا ہے، لیکن ہمارے جو بڑے ہیں ان میں جنرل کیانی نے کی، تو لہٰذا ہم یہ کوڈ جو ہے ان سے منسوب کرتے ہیں. جنرل کیانی نے کہا، اس نے کہا کہ انڈیا ہیز دی کیپیبلٹی ٹو ڈیمیج پاکستان، انٹینشنس کین چینج اوور نائٹ. ٹھیک ہے، اب یعنی کہ میں اس کا اردو میں ترجمہ کر دوں. انہوں نے کہا کہ انڈیا میں اتنی وہ اس پوزیشن میں ہے، استعداد ہے، ہاں اتنی طاقت ہے کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اب جو اس کی انٹینشن ہے کہ جی وہ ابھی انڈیا نے طے نہیں کیا، مائنڈ تو راتوں رات بھی چینج ہو سکتا ہے. آپ ابھی ہم کچھ طے کر کے جائیں نہیں کہ صبح آپ اٹھیں آپ کہیں جی میں تو پہچانتا ہی نہیں ہوں آپ کون لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ ہمیں ڈیفائی کرنا، ہمیں ڈچ کرنا، تو اور زیادہ چانسز ہیں. تو لہٰذا جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے اصل میں ادارے جو ہیں، اداروں کو فوقیت دی جاتی ہے افراد پر، کیونکہ جو افراد ہیں یعنی کہ ان کا مائنڈ کسی ٹائم چینج ہو جاتا ہے. جب ادارے ہوتے ہیں انہیں پالیسی بنانی پڑتی ہے، ادھر کوئی 4 لوگ بیٹھ کر بناتے ہیں. تو لہٰذا یعنی کہ یہ جنرل صاحب پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا کیا مائنڈ ہے. یعنی کہ وہ تب پتہ چلے گا، یعنی کہ جب تک یہ چیزیں نومبر گزرتا نہیں ہے، یعنی کہ وہ اس سے پہلے کی جو یقین دانی ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ صورتحال ایسی پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ جس میں جنرل صاحب کو کنٹینیو کرنا پڑے. اور ماضی میں بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ جب انہوں نے لاسٹ ایکسٹینشن لی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آغا رفیع صاحب جو ہیں MNA کراچی والے، انہوں نے یہ سوال کیا تھا ان سے ایک NDU کی میٹنگ میں. ہاں، NDU کی میٹنگ میں جب یہ بات ہوئی تھی ماروسی سیاست پہ جی کہ آپ لوگوں میں کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ کسی اور کی آگے آنے کی، بار بار یہی لوگ آ رہے ہیں، شریف اور بھٹو آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ اب یہ دیکھیں نا، لیڈرشپ کا فقدان تو ہر سائڈ پر ہے، یعنی کہ آپ کو بھی ایکسٹینشن لینی پڑی. تو اس پہ جنرل باجوہ جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ایکسٹینشن اس لیے لی ہے کہ جو مڈل ایسٹ اور فلاں جگہ پہ کچھ صورتحال ایسی بن رہی تھی کہ مجھے ایکسٹینشن لینی پڑی. تو یعنی کہ جواز جو ہے وہ تو اب بھی بن سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس دوران کوئی انڈیا کے ساتھ معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، تو پتہ چلے کہ جنرل صاحب جو ہیں یعنی کہ وہ ایک زیادہ ایک وائٹل رول پلے کر رہے ہیں. ہاں، یعنی کہ وہ ایک ذرا ایک شانتی پہ یقین رکھتے ہیں، امن پہ یقین رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کی موجودگی جو ہے نہیں. اور عمر آپ کو پتہ ہے جنرل باجوہ نے جو انڈیا کے ساتھ ہمارا لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ایگریمنٹ ہوا ہے انڈین آرمی کے ساتھ، اس کے بعد لائن آف کنٹرول پہ امن ہو گیا، ایک گولی بھی نہیں چلی. ٹھیک ہے، ایک گولی بھی نہیں چلی. تو یہ کریڈٹ تو دیکھیں نا باجوہ کو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. جنرل باجوہ کو ہے باجوہ صاحب جی. یہ میں تمیز ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا تو ہم تو پھر بھی جاٹ لوگ ہیں، اگر کوئی آپس میں ہو جائے آپ جو ہے نا وہ میں جو ہے نا وہ اس وقت نا میں ایک امریکن سٹائل میں بات کروں کہ باجوہ کو وہ ہے، تو یہ اس میں کوئی پاکستان میں ہے نا، سب پاکستانی بن کے رہے. تو دوسری بات ہے کرتارپور کا جو کوریڈور ہے، گو کہ نواز شریف صاحب کا یہ انیشیٹو تھا، تو وہ بھی جنرل باجوہ نے اس میں ایک رول پلے کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جب اوتھ ٹیکنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے سدھو جی سے جفی ڈال کے کہا تھا کہ جی میں کھول رہا ہوں، آپ کو پیغام دو. یہ اصل میں ایکچولی دیٹ واز اے میٹنگ بٹوین 2 جاٹس. جی 18 سدھو اور باجوہ جو آپس میں یعنی کہ اس گریڈ پر بات ہو رہی. یہ 18 اگست 2018 کو جب وہ اوتھ لیا تھا انہوں نے. تو یہ جو جنرل باجوہ کی جو انڈیا کے حوالے سے پیس ریجن میں حوالے سے جو ان کا رول ہے، یہ ٹائم ول کم کہ جس طرح وہ سامنے آئے گا. میرے خیال میں بیک ڈور پارلیز بھی شاید کسی لیول پہ ہو رہے ہیں. ایک بات تو خیر کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، یہ بڑا ایک موضوع ہے. تو الٹیمیٹلی فیصلہ جنرل باجوہ صاحب نے ہی کرنا ہے کہ انہوں نے ایکسٹینشن لینی ہے یا نیا چیف لگانا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ باجوہ صاحب نے اگر ایکسٹینشن لینے کا خود فیصلہ کر لیا، اور شہباز شریف صاحب تو شاید منت بھی کریں ان کے کہ ایکسٹینشن لے لیں، ٹھیک ہے، تو اگر شہباز شریف صاحب اور باقی جو جماعتیں انہیں کنونس کر سکیں کہ ایکسٹینشن لے لیں، تو وہ تو پھر ایک نئی سچویشن ہوگی. لیکن اگر لیکن یہ ہے کہ انہیں ہو سکتا ہے کہ اگر سیاسی قیادت اس چیز پر ان کو آمادہ کرے تو یعنی کہ وہ سمجھیں کہ جو ہے یعنی کہ ایک سیاستدانوں کے رول کو اہمیت دیتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ان کی بات ماننے ہو. جی بات اتنی خوبصورت ہے نا کہ میں نہ کرنے کو بھی دل نہیں کرتا. یہ بات ویسے بھی اچھی لگتی ہے کہ یار آپ مت جائیں، ٹھیک ہے. تو یہ خیر اینی ہاؤ، لیکن اگر یہ فیصلہ جنرل باجوہ نے کیا کہ وہ ایکسٹینشن کسی صورت بھی نہیں لیں گے، پولیٹیکل قیادت کی بات نہ انہوں نے سنی، شہباز شریف کو انکار کر دیا، زرداری صاحب کو انکار کر دیا، مولانا فضل الرحمان کو انکار کر دیا، فرض کریں انکار کر دیا، تو پھر
آرمی چیف کا فیصلہ کون کرے گا؟ میرے خیال میں تب بھی آرمی چیف کا فیصلہ جنرل باجوہ ہی مین کردار ادا کریں گے۔ اعزاز بات یہ ہے کہ اب جو ہے نا میں پہلے آخری بات کر کے یہ ختم کرتا ہوں، اچھا میں جنرل باجوہ ہی فیصلہ کریں گے کہ آرمی چیف کون ہوں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جنرل باجوہ صاحب 3 باتیں دیکھیں گے آرمی چیف لگانے کے حوالے سے یا ریکمینڈ کرنے کے لیے، 3 باتیں دیکھیں گے۔ ایک، سب سے پہلے وہ یہ دیکھیں گے کہ ان کی لیگسی کو آگے کون لے کے جاتا ہے ایز آرمی چیف۔ یہ جو انڈیا کے پیس کی بات ہم نے کی نا، یہ بہت بڑا ایک ریجن میں ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جس کو ملٹری نے ابھی چھپایا ہوا ہے، کیونکہ ان کو ملٹری کو میرے خیال ہے آپ کے علاوہ ملٹری والے کسی کو نہیں بتا رہے ہیں۔ نہیں ملٹری والے تو آپ کو پتا ہے مجھ سے ملتے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کوئی انڈین نہ کوئی میڈیا میں اطلاع لے آتے ہیں نا۔ دیکھیں نا، جنرل باجوہ نے کے بارے میں انڈیا میں کچھ خبریں چھپی ہوئی ہیں، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز میں جو خبریں چھپی ہوئی ہیں، یہ میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں۔ تو جو یہ عمران خان صاحب بھی جو باتیں کرتے ہیں نا کہ میرے پاس کچھ باتیں ہیں میں بتا نہیں سکتا، میں بتاؤں گا وقت آنے پہ، یہ بیسکلی یہ باتیں ہیں کہ جو جنرل باجوہ چاہتے تھے نا کہ میں ایک پیس ہونا چاہیے ریجن میں، یہ مہنگائی کا جو مسئلہ ہے یہ تب ختم ہوگا کہ جب ہم جو ٹریڈ ہے وہ شروع کر لیں۔ تو یہ اسی طرح کی باتیں ہیں جو عمران خان صاحب بھی۔ نہیں تو اس میں معیوب کون سی بات ہے؟ یہ معیوب تو نہیں ہے، اسکینڈل ہے کہ وہ کو امن قائم کرنا چاہتے ہیں، اور میں بتانا چاہتا نہیں ہوں یہ اسکینڈل تو نہیں ہے، لیکن اگر عمران خان صاحب کسی چیز کو اسکینڈل بنانا چاہے تو ان میں کیپیسٹی نہیں ہے اسکینڈل بنانے کی، ان میں ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی یہ باتیں ابھی سیاسی مقاصد کے لیے، جس مقصد کے لیے بھی ابھی چھپا کے رکھی گئی ہیں، ریاست نے چھپائی ہوئی ہیں، گورنمنٹ سیاست نے بھی چھپائی ہوئی ہیں، ریاست نے بھی چھپائی ہوئی ہیں، اور ریاست کے جو ادارے ہیں، محکمے ہیں، انہوں نے بھی چھپائی ہوئی ہیں، فوج ہو گیا، انٹیلیجنس والے۔ خیر، تو اگر باجوہ صاحب نے آرمی چیف لگانا ہے، ریکمینڈ کرنا ہے، تو وہ 3 چیزیں دیکھیں گے۔ ایک یہ کہ ان کی لیگسی کو کون آگے بڑھائے، دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ ظاہر ہے لائل کون رہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات رہے، اور تیسری یہ کہ وہ ایسا بندہ چننا پسند کریں گے کہ کم از کم جو سیاسی نہ ہو اور پرٹیکولرلی پرو پی ٹی آئی نہ ہو، پرو پی ٹی آئی نہ ہو۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میرا خیال ہے کہ اگر آپ شہباز شریف نے بھی دیکھنا ہو تو وہ بھی ان چیزوں کو دیکھے گا۔ شہباز شریف بھی دیکھنا ہو تو ہاں، یعنی کہ وہ ایز اے پرائم منسٹر، لیکن دیکھیں نا شہباز شریف صاحب تو جنرل باجوہ کی طرف دیکھیں گے نا کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ نہیں وہ شہباز شریف صاحب کا ایک ذہن ہے نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب وہ کام کرتے ہیں جو انہیں جو سمجھے کہ وہ جس پہ پنڈی خوش ہو جائے گا، تو وہ شہباز صاحب تو وہ میرے خیال میں۔ شاہ جی، یہ شہباز صاحب کا کیا پرابلم ہے آپ کے ساتھ؟ یعنی کہ آپ نے نہ کوئی شہباز صاحب کو پنڈی آپ نے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ یار چیمہ صاحب، میری شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، مجھے بڑے عزت سے بھی پیش آئے، لیکن یار چیمہ صاحب میں ان بندوں سے مجھے بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ آپ بھی عزت کیا کریں نا، وہ عزت سے نہیں پیش میں آتے بھی ہیں۔ ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن عمر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر جو کیس تھا وہ بڑا سیریس تھا، ان کو وزیر اعظم ہی نہیں بننا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پوری جو پولیٹیکل لاٹ ہے ان کو بدنام کیا ہے، اور یہ عمران خان کو میں کہوں گا کہ نکالنے کی سازش میں شہباز شریف کا مرکزی کردار ہے، میں یہ کہتا ہوں۔ اچھا، کیس جو ان کے اوپر ہے میں یہ سمجھتا ہوں وہ بڑا کیس، میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا ویلڈ ہے انٹل پروون انوسنٹ، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری اور سب سے بڑی بات کہ شہباز شریف صاحب ایک لیکن پولیٹیشین نہیں ہے۔ آپ جو ہے نا، عمر سن لیں میری آخری بات سن لیں نا، پھر آپ مجھے اٹیک کرتے ہیں تو پھر مجھے بتانے دینا کہ شہباز شریف صاحب سیاستدان نہیں ہے، نہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن اپنے آپ کو ثابت کر سکے، بلاول ان سے بہتر کردار ادا کرتا رہی ہے، آپ بھی مانتے ہیں، نہ وہ پرائم منسٹر کے طور پہ۔ آپ دیکھیں نا، یہ عمران خان صاحب سپیچ کر رہے ہیں اور ایک طرف پرائم منسٹر صاحب سپیچ کر رہے ہیں، لوگ کس طرف توجہ شاہ دیتے جی، ہیں؟ یعنی کہ میں آپ کی باتوں سے میں آپ کی باتوں سے ایگری کرتا ہوں۔ ویسے شہباز شریف جو ہے نا، وہ لیڈر پتہ نہیں انہوں نے کوئی کوشش کی ہوگی لیڈر بننے کی، لیکن لگتے نہیں ہیں۔ اور ہاں، یہ بات آپ عمر ایک تو بہت شکریہ، آپ نے میری بات مان لی، بڑی مہربانی۔ لیکن یہ ہے کہ یار ذرا تھوڑا سا غصہ کام کریں، کوئی لگتا ہے ویسے نا، یعنی کہ آپ کا کوئی بی پی اپ ہو جاتا ہے، یعنی کہ میں بھی مایوس ہوں، عمر میں بھی، یعنی کہ میں بہت زیادہ کوئی فصل گل سے جو ہے نا، میں کوئی پر امید نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ جیسے جو ہی ذکر آتا ہے نا، آپ جو ہے اچھے بھلے بیٹھے ہوئے گپ شپ لگاتے ہوئے نا، لگتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے۔ یار عمر، میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جیسے لوگوں نے ایک سیاست کو بدنام کیا اور جمہوریت کو بدنام کیا، یار بہت ساروں نے بدنام کیا۔ نہیں، ابھی شہباز شریف بہت صاحب کی سارے، بات ہو رہی ہے، نہیں دیکھیں، ابھی ان کی بات بھائی ہو رہی ہے نا بات۔ مسئلہ یہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی کہ وہ ایک کمزور اور کمزور جو ایک مین ان کا ایلیمنٹ ہے وہ کمزور ہے، یعنی کہ بزدل کا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اوورآل ان میں نا وہ لیڈری والی بات نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ایک چیز اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں ایک چیز مانتا ہوں کہ ہی از اے گڈ ڈیلیورر۔ ابھی تک وہ ٹیک آف نہیں کر پا رہے، لیکن ایز اے ایڈمنسٹریٹو، میں ان کے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ ان کی صلاحیتوں کا میں
موترف ہوں، لیکن ایز اے لیڈر جو ہے نا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اگر ان پرسن وہ ملے نا تو وہ بڑے عزت دینے والے، میں ان پہ بڑی تنقید کرتا تھا چیمہ، انہیں پتہ لگا میں ان کے دفتر میں آیا ہوں، انہوں نے فوری طور پہ مجھے ملایا، مجھ سے ملے، اور میں نے بتایا، میں نے کہا جی میں آپ پہ بہت تنقید کروں، کہتے ہیں میں نے اسی لیے تمہیں سب سے پہلے بلایا، وہ اسی لیے وہ آپ کو ڈس آرم کرنا چاہ رہے تھے، آپ فکر نہ کریں، ٹھیک ہے، وہ چاہ رہے تھے کہ آپ آئندہ نہ کریں، لیکن آپ کا بھی کوئی جو ہے نا مینوفیکچرنگ فالٹ لگتا ہے، یعنی کہ وہ آپ کو جتنی دفعہ بلائیں گے نا آپ نے باز نہیں آنا۔ نہیں میں عمر نہیں، میں پرسن کی عزت کرتا ہوں، لیکن میں کنڈکٹ کے اوپر میں سوال اٹھاتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا کمنگ بیک، لیکن یہی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جو ہے نا، پہلے ایک تو یہ ہے کہ آج تک 12 آرمی چیف لگے جی، اور ان میں سے 5 میاں نواز شریف لگے، ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں، اور بلکہ اعزاز اگر کب سے ہم شروع کریں، یعنی جنرل آصف نواز سے، جنرل آصف نواز پہلے آرمی چیف تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جہانگیر کرامت، اس کے بعد مشرف، نہیں جہانگیر کرامت کو بے نظیر نے لگایا تھا، جہانگیر کرامت کو بے نظیر نے لگایا تھا، اچھا، اور وحید کاکڑ، وحید کاکڑ، آصف نواز فوت ہو گئے تھے نا، آصف نواز فوت ہو گئے، جہانگیر کرامت، وحید کاکڑ آ گئے تھے، اچھا، آصف نواز فوت ہو گئے، آصف نواز کو انہوں نے لگایا، آصف نواز فوت ہو گئے، وحید کاکڑ کو انہوں نے لگایا، وحید کاکڑ کو بے نظیر صاحبہ ایکسٹینشن دینا چاہتی تھیں، وہ نہیں انہوں نے لی، تو جہانگیر کرامت کو بے نظیر صاحبہ نے لگایا، پھر جہانگیر کرامت صاحب سے استعفیٰ نواز شریف صاحب نے لیا اور مشرف صاحب کو لگا دیا، پھر بعد میں 12 اکتوبر 1999 ہو گیا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے جو ضیاء الدین تھے، جنرل ضیاء الدین، ان کو آرمی چیف بھی انہوں نے لگایا، گو کہ ملٹری نے اس کو قبول نہیں کیا، جنرل کیانی کو انہوں نے نہیں لگایا، جنرل کیانی کو انہوں نے نہیں لگایا، اس کے بعد جنرل رحیل شریف کو لگایا، اس کے بعد جنرل باجوہ کو لگایا، رحیل شریف کو بھی انہوں نے لگایا اور جنرل باجوہ کو بھی، اور یہ دیکھیں کہ اب کون لگائے گا، ان کا بھائی لگائے گا، ان کا بھائی لگائے گا، اور شاید ان کا بھی ان پٹ ہو، اور ایک اور بھی بات ہے، نہیں لیکن یہ ہے کہ ایز اے پرائم منسٹر تو اتنا تو مانے نا یار، شہباز شریف پرائم منسٹر ہے، نہیں کہ انہوں نے لگانا ہے نا، یہ ٹھیک بات ہے، ان پٹ تو بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے اس دفعہ پہلے ہوتا تھا آرمی چیف کو دیکھتے ہوئے یہ خیال آتا تھا، یعنی کہ ایک سلیکٹر کے ذہن میں کہ یار یہ کوئی بندہ ماشاء اللہ نہ لگا دے، جی ٹھیک بات، اب جو ہے نا جتنی ایک سیاسی تقسیم ہو چکی ہے، اب یہ دیکھنا ہے انہوں نے کہ کیا یہ بندہ پرو پی ٹی آئی ہے، نیوٹرل ہے، یا پرو پی ایم ایل این ہے، ٹھیک ہے، اب اگر وہ جناب باجوہ صاحب پر بھی اس چیز پر انحصار کریں گے تو انہوں نے بھی دیکھنا ہے، اور حالات نے دونوں کو ایک جگہ پہ اکٹھے کیا ہے کہ جدھر ان کا ایک جو ان کی چوائس ہے باجوہ صاحب کی، اور جو ترجیحات شہباز شریف کی ہوں گی وہ ویسے ہی ملتی جلتی ہوں گی، جی، تو میرے خیال میں جو ترجیحات زیادہ جو ڈومیننٹ ہوں گی وہ جنرل باجوہ کی ہوں گی، چلو جی، نہیں تسی جناب باجوہ نو تے رکھ لو، نہیں ٹھیک ہے، نہیں لیکن میں شہباز صاحب کو جب دیکھتا ہوں تو یار ان کے آپ اتنی، تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ دونوں کا ہوگا تو ضرور ہے کہ ان کے آپ نے کچھ آگے پیچھے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک، اچھا جی، میں آخری بات کرتا ہوں، تو اڈی نہیں کہ آخری گل نہیں ہوئی، نہیں کہ میں جو ہے نہیں کہ پچھلے 10 منٹ سے سن رہا ہوں، آپ بیچ میں آ جاتے ہیں، میں نے اب کوئی بات نہیں کرنی، میرے والے دعائیں خیر کریں آپ، اچھا ٹھیک ہے جی، دعائیں خیر کر لیتے ہیں، میرے خیال میں بہت اہم جنکچر کے اوپر ہے پاکستان آرمی، جنرل جو پرویز مشرف ہیں ان کے بعد جنرل کیانی آئے تھے، اور جنرل کیانی کے بعد جو بھی سیکوینس ہم نے پڑھا وہ بولا، وہ آپ نے اور میں نے ہمارے سامنے ہے، اب فیصلہ تو نومبر میں ہونا ہے، ممکن ہے کہ یہ فیصلہ پہلے بھی اناؤنس کر دیا جائے، لیکن جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا اب ایک دروازہ کھل گیا ہے، لوگ اس کے اوپر بات کریں گے، اور میرے خیال میں جو باتیں عمر میں نے اور آپ نے جو باتیں کی ہیں ہم شاید آگے بھی یہ بات کریں، لیکن میرے خیال ہے اس سے زیادہ بات جو ہے کوئی ہے نہیں ہے، تو ابھی دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ پل اینڈ پش بہت زیادہ ہیں، تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، جو بھی ہو ملک کے لیے بہتر ہو، ہماری جو آرمی ہے اس نے اناؤنس کیا ہے کہ جی ہم سیاست میں نہیں آئیں گے، خدا ان کو اس بات پہ قائم رکھے، کیونکہ بہت ساری انویٹیشنز ان کو آتی رہتی ہیں، اور ماضی میں یہ اتنا سیاست پہ حصہ لے چکے ہیں کہ یہ کہتے بھی ہیں تو لوگ یقین نہیں کرتے کہ جی ہم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، شاید یہ صرف سیاست ہی نہیں ہے، سیاست کے ساتھ کاروبار، آپ کی ریئل اسٹیٹ، باقی بزنسز، یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، انٹرلنکڈ ہے، تو میری اور عمر چیمہ کی آپ نے جو گفتگو ہے وہ سنی ہے، آرمی نے آرمی کے جو چیف ہیں ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی اس بات کا فیصلہ تو وقت کرے گا، لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ آرمی نے جس طرح اناؤنس کیا ہے یہ سیاست میں بالکل ملوث نہ ہو، گو کہ لوگ یقین نہیں کر رہے، اور یہ اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک ایک لمبا عرصہ تک مسلسل اس بات پر مصمم طریقے سے آرمی عمل درآمد نہیں کرتی رہے گی، پھر
اس ملک میں آرمی چیف کون تعینات ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ باتیں نہ ڈسکشنز، پبلک ڈسکشنز کا حصہ ہوں گی اور نہ اس پر کوئی تنازعات ہوں گے، کیونکہ ادارے جب اپنا اپنا کام کریں گے تو اسی میں پاکستان مستحکم ہوگا، پاکستان کی پارلیمنٹ بھی مضبوط ہوگی، ڈیموکریسی بھی مضبوط ہوگی، سیاسی جماعتیں بھی امید کرتے ہیں مضبوط ہوگی۔ آج تک کے لیے یہی، عمر چیمہ کو اور مجھے اجازت دیجیے۔